साल से जो आपने छोड़े छह क्या है? आपने तो लोगों के घरों पे अपने तख्ती लगा दी। 1.5 साल के इतनी तख्तियां मेरे 1.5 साल के जो कारकर्दगी चमस्तानी की ना कारनामों वो की आप अपनी देखिए लगाई है। इनके इलाके में बच्चे साहब हम जी। हाइड्रेंट्स पे हम ही रहते हैं, अब मैं क्योंकि ये हमारा अब मैं हाइड्रेट ये कुछ और देंगे। अब मैं हाइड्रेट इसका जवाब ही नहीं है। अब मैं लेकिन हाइड्रेट हमारे रिकॉर्ड पे भी प्रोग्राम सच्ची की बातें टाइम बताइएगा। एक सिलेक्टेड है, हम मैंने पहली बात चमस्तानी मंसूरी साहब रिकॉर्ड पे सच्ची बातें बताइएगा। गूगल सर्च कर ले वरना फंस जाएंगे आप। गूगल सर्च कर ले वो आजकल तो कानून बन गया है। गूगल सर्च कर ले सामने आ जाएगा। फीका बन गया है, आप तो अंदर हो जाएंगे। सच्ची बात कीजिएगा। ऑनलाइन जा रहे हाइड्रेट की बात मैं कर रहा हूँ। बड़ा एहतियात से जवाब दीजिएगा। सच सच मुखबरी के जो है ना नहीं वो तो ऑनलाइन है ना, मुखबरी के बगैर पकड़े जाएंगे। अच्छा आज जिस अहम टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कराची में पानी के मसाइल, जिससे हर शहरी परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं नजीब अयूबी साहब फ्रॉम जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मसाइल की असल वजह है क्या। नजीब अयूबी साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कराची के शहरी का हर घर का एक ही मसला है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो आप इस हवाले से किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के प्रोग्राम में आपके दोनों तीनों इशू बहुत अहम है बहुत अहम है और हम किसी मामले को भी ये नहीं कह सकते कि ये कम अहम है। बिल्कुल। जैसे हमारे दोस्त ने बात की, आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है और एमक्यूएम हुकूमत में शामिल है, वफाक में शामिल है, जी। और ये कह देना कि औरंगी बर वक्त मुकम्मल हो गया, वो 4 किलोमीटर बिल्कुल यानी बिल्कुल, एक बिल्कुल हाथ ऐसा बराबर है, लाइन जी। 4 साल में मुकम्मल हुई थी। बाई जी। द वे 1 साल में नहीं हुई थी। नहीं, वो सर, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी। अब आपको ने बोल लिया, अब मुझे बोलने दो। आपकी तरफ दूसरी बिल्कुल बात- आऊंगी मैं पहले। दूसरी बात ये कि ये जो मंसूबे हैं जी इनको ऐसा लगता है कि ये कराची पे कोई दीवारें चीन बना रहे हैं। बिल्कुल 2019 में अनाउंस हुआ, 21 में शुरू हुआ और इसको 23 में खत्म हो जाना था। बीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। जी। उस वक्त भी यही लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, इसलिए कि एक चीज फिजिबल है ही नहीं। वहां से 40 लाख गाड़ियां गुजरती हैं जिस रूट पे आप बीआरटी बनाने जा रहे हैं, तो फिजिबल इसलिए नहीं है। मैं पानी पे आता हूँ। बिल्कुल। फिजिबल इसलिए नहीं है कि आपने केडीए ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये मंसूबा अमल जो है वो काबिल अमल नहीं है। इसी तरीके से दीगर जो कंसल्टेंट थे जी। उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ 2% लोगों को कम्यूट करेंगे बसों के जरिए, ठीक है। बाकी 98% जो 40 लाख वहां से गुजर रहे हैं वो 98% वही दाएं बाएं की छोटी छोटी रोडों के ऊपर गुजर रहे होंगे। बिल्कुल। यानी आप एक जंगला नुमा इलाका बनाने जा रहे हैं कि जिसके अंदर बसें चल रही होंगी चंद 10 मिनट में, 5 जी। मिनट में, 15 मिनट में, और उसमें बैठने वाले 80 लोग होंगे, 70 लोग होंगे एक बस में, जी। लेकिन 8000 लोग दाएं और बाएं उसी वक्त में सफर कर रहे होंगे। तो ये किस तरह। और दूसरी चीज ये कि वो पैसों के एतबार से भी काबिल अमल नहीं है जी। कि आपने वर्ल्ड एशियन बैंक से और दीगर 2-3 छोटे बैंकों से जो भी कराची के नाम पे, सिंध के नाम पे कर्जा लिया है उसे चुकाना तो मैंने और आपने ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि जी। उस की जेब में जा रहा है और कितना जा रहा है, वो तो एक सिस्टम बना हुआ है। वाकई। उस सिस्टम में सब लोग हिस्सेदार हैं ऊपर से नीचे तक। सिर्फ खुदाई का काम हो। दीवारें चीन में भी इतने लोग शायद नहीं मरे होंगे जितने यहाँ पर रोजाना 3 अफराद, बिल्कुल 2 अफराद जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह बेहंगम ट्रैफिक है। वजीर आला साहब ने वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर ली, सबको बुला लिया वजीर साहब ने, और उसमें ये कहा कि ये इंतजामी मसला है, इस पे सियासत न की जाए। तो बताइए सियासत हल कैसे निकले? सियासत किस चीज बिल्कुल। पे की जाए फिर? किस पे की जैसे? यानी आप इंतजामिया हैं, आप इस मसले को हल नहीं कर रहे और कह रहे हैं सियासत ना की जाए। तो मेरे भाई आप क्या अजीबो गरीब लॉजिक लेके आते हैं। डंपर, ट्रालर, ये सब क्यों चल रहे हैं? बीआरटी के चक्कर में चल रहे हैं कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सरिया आ रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, और कराची के रोजाना 3 से 4 बच्चे इन डंपर टैंकर की जद में आ रहे हैं। अब आपको सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए, जो कि पहले के भी ऑर्डर हैं। उन ऑर्डर के बावजूद डंपर हमें दिन में भी नजर आ रहे हैं, पानी के टैंकर दिन में भी नजर आ रहे हैं। दूसरी अहम बात बीबी, वो ये नोट कर लीजिए जो मैंने ये अर्ज किया कि ये फिजिबल नहीं है। यानी इस वक्त तो ये तौहीन अदालत नहीं हुई? नहीं, अब तौहीन अदालत हम उस वाले की बात कर सकते हैं कि डंपर टैंकर किस तरह चल रहे हैं ऑर्डर्स के बावजूद। वो तो जाहिर है तौहीन अदालत है। यहाँ कौन सी चीज तौहीन नहीं है? शहरियों के इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी तौहीन हो रही है। इस पे किसी की कान पे जू नहीं रखती। आज आप ये देखिए कि 138 अफराद सिर्फ 56 दिन के अंदर अपनी जान से चले गए बिल्कुल। और तकरीबन 1800 अफराद शदीद जख्मी हैं। तो अब ये 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 56 दिनों की, 56 डेज।
یہ دیواریں چین میں بھی بناتے ہوئے اتنے لوگ نہیں مرے ہوں گے 56 دنوں میں جتنے اس BRT نے ہماری جان لے لی ہے. تو کراچی کا شہری پانی کے لیے پریشان. اب آ جائیے کہ یہ پروجیکٹ اب تک مکمل کیوں نہیں ہوا اور کتنے دن چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کہہ چکے ہیں کہ مزید 2 سال لیٹ ہو رہا ہے. 1 سال اگر لیٹ ہوتا ہے, جیسے کہ بھائی نے فرمایا کہ اس کا بجٹ کچھ اور تھا, اب جا کے تقریباً 70-80 ارب پہنچ گیا. 1 سال اگر لیٹ ہوتا ہے نا پروجیکٹ تو 35% کاسٹ بڑھ جاتی ہے. نجیب ایوبی صاحب, آپ سے سوال ہے کہ اس فنڈز کے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی طویل المدتی پالیسی اختیار کرے گی؟ دیکھیں, فنڈ کا تو ایک طے شدہ اصول ہے, اس پہ میں بات کرتا ہوں. جی اگین میں درست کر دوں کہ حکومت میں جماعت اسلامی شامل نہیں ہے, اور آپ کی نیک نیتی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہے وہ بالکل الٹ کی ہے. مثال کے طور پہ پہلی بات یہ کہ جماعت اسلامی حکومت کا حصہ ہے اور یہ بالکل الگ ہے. ارے بھائی, 16 سال سے آپ کا گورنر, آپ کا سب کچھ حکومت کے ساتھ مطلب باہم شیر و شکر, اور آج ایک حکومت میں 4 وزیر آنے جا رہے ہیں, اس میں آپ کے بھائی صاحب شامل ہیں. K4 کے منصوبہ شروع کروانے کا, بجٹ رکھنے کا کام میئر نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب نے شروع کیا. اس سے پہلے دونوں پانی کے پروجیکٹ جماعت اسلامی کی میئرشپ کے دوران آئے. پہلا آیا افغانی صاحب کے دور میں جس میں ہب ڈیم بنایا گیا اور اس سے اورنگی ٹاؤن, بلدیہ اور شیرشاہ اور تمام سائٹ ایریا میں پانی پہنچا. اس کے بعد ایک اور منصوبہ, اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جو بات کر رہے ہیں تو ان کے جو اس کمال سے کی ہے میں نے چائنا کٹنگ, تو کمال بھائی نے جو چائنا کٹنگ کی ابتدا کی تھی کہ چائنا والے بھی پریشان ہیں کہ یہ کون سی چائنا کٹنگ ہے. وہ تو محمود آباد کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر 4000 گھر بنا دیے انہوں نے, ادھر ادھر سے اٹھا کے وہاں آباد کر دیے راتوں رات. تو یہ بات تو کم از کم میں جب پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں نا, پورے اعداد و شمار اور سن کے ساتھ بات کریں. رہ گئی یہ بات کہ نیک نیتی پہ میں شبہ نہیں کر رہا, آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ کام اس لیے نہیں ہو رہے کہ آپ اپنے معاملے کو سیدھا کرنا پہلے سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت سیکیور ہو جائے, ہمارے دوسرے معاملات سیکیور ہو جائے. کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا. جتنے منصوبے پانی کے شروع کیے وہ نعمت اللہ خان نے شروع کیے, جماعت اسلامی کے میئر نے شروع کیے. اس کے بعد ایک بوند پانی, میں آپ کو بتاؤں نا, ایک بوند پانی بھی کراچی کے اندر, میری بات میں نے آپ کو ٹائم دیا نا, آپ کی جھوٹ سچ سنا ہے نا میں نے, آپ نے ایک بوند پانی کا کراچی کو نہیں دیا. آج بھی عالم یہ ہے کہ ٹینکر کے اندر پانی آ رہا ہے, پائپ لائن میں پانی نہیں آ رہا. یہ کون سی سائنس ہے یا کون سی لاجک ہے میری نہیں سمجھ میں آتا. کراچی کے اندر آپ نے کہا کہ 8 واٹر ہائیڈرنٹ بنائے جائیں گے اور وہاں سے پانی ملے گا, یعنی آپ 5 سے لے کے 20,000 روپے ٹینکر پہ خرچ کریں گے, ایک ٹینکر پہ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی شہری کی جیب سے جا رہا ہے, اور وہی ٹینکر لوگوں کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں صبح شام 24 گھنٹے. تو آپ ایسا پروجیکٹ لائیں کہ اگر لائنیں ڈیمیج ہیں تو لائنوں کو صحیح کریں. اس وقت BRT کے نیچے سے کتنی بڑی پانی کی پائپ لائنیں گزر رہی ہیں, آپ نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا. 3 دفعہ ٹوٹ چکی ہے, 4تھی دفعہ پھر مرمت کا کام شروع ہو رہا ہے. BRT جب یہاں پہنچے گی حسن اسکوائر پہ تو حسن اسکوائر سے پھر K4 کے لیے پانی کی ایک اور لائن گزاری جائے گی. نجیب ایوبی صاحب, آپ سے سوال ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیاست کر رہی ہیں, تو عوام کے ساتھ سنسیئر کون ہے؟ دیکھو, اتنا سخت نہ بولو کہ دونوں سیاست کر رہی ہیں. یہ دونوں بڑے اچھے لوگ ہیں آپس میں, ان کی دوستیاں ہیں, لیکن عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں ان کی ترجیح نہیں ہے, وہ ان جماعتوں کی معذرت کے ساتھ. ویسے تو آپ کو جماعت اسلامی میں ہونا چاہیے, جتنی اچھی آپ بات کر رہے ہیں, یا رانا صاحب رمضان ٹرانسمیشن آپ کے نام ہم کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ حکومت میں بھی ہیں اور جمع مرضی سے تنقید آپ نے برداشت بھی کی اور ایک سبق دیا. آئی ایم امپریسڈ ود یو رانا صاحب. اب آ جائے اس بات کے اوپر کہ دیکھیں, ان کا مسئلہ عوام نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ جس طریقے سے فارم 47 کی حکومت بنی یا بنائی گئی, اب آپ کو پتا ہے نا کہ کراچی کے اندر کیا ظلم ہوا ہے, کہ میئر کون آنا تھا, میئر کس کو لایا گیا, اور واٹر بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے, واٹر بورڈ تو خود وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں کام کر رہا ہے. اب تو اس کا بلدیہ سے کوئی لینا دینا اور تعلق ہی نہیں ہے. رہ جاتی ہے فنڈ کی بات, تو فنڈ کا بھی کوئی حساب کتاب
صاحب کا پتہ ہی نہیں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں لگ رہے ہیں. 4 مزدور جناب وہ ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں اور صرف کھدائی والوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے, وہ کھودتے جا رہے ہیں, پوری علاقے کو کھود دیا. اس کے بعد اس کا کیا ہوگا یہ نہیں پتا. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ یہاں سے 5 اسپتال ہیں اس روٹ کے اوپر, 5 اسپتال, کرن اسپتال, میمن ہاسپٹل, ڈاؤ اسپتال, دارالصحت اسپتال. ایسا لگتا ہے کہ ان کے حکومت کے نمائندے روڈوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کراچی کے اندر ابھی کون سی روڈ بچ گئی ہے جس پہ ٹریفک رواں دواں ہے, اور جب ان کو وہ رپورٹ مل جاتی ہے تو ان کے ہرکارے آ جاتے ہیں ابھی منور چورنگی توڑ دی جائے گی. بھئی کیوں توڑ دی جائے گی؟ وہاں سے انڈر پاس بنے گا. ارے ایک ہی روڈ تو رہ گئی تھی میرے بھائی. لیکن شارع فیصل تو اس وقت ہمارے پاس بس کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ان کے ہرکارے وہاں گھوم رہے ہیں کہ کس جگہ کوئی پروجیکٹ اناؤنس کیا جائے. دیکھیں جون آ رہا ہے نا, فنڈ کی جو آپ نے بھی بات کی ہے, اب جون آ رہا ہے. جون کے اندر جتنی تختیاں پروجیکٹ کی لگ جائیں گی اس کا ایڈوانس 40% یا 30% ایشو کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ سسٹم کے اندر چلا جائے گا. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ اتنا ظالم سسٹم ہے کہ پہلے یہ سندھ کے اندر تھا, اب یہ سسٹم مرکز میں جا کے بیٹھ گیا ہے. پورے ملک کو اس نے اپنی جکڑ میں لے لیا ہے. تو یہ پروجیکٹ آئیں گے, پروجیکٹ کے ایڈوانس ملیں گے, پھر وہ اسی طریقے سے BRT کی طرح جو ہے وہ ہوا میں ہو جائیں گے کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پھر عوامی مسائل کہاں گئے؟ بس یہ لٹکتے رہیں گے. اس لیے جب تک 47 کے لوگوں کو, فارم 47 کو آپ حکمران بناتے رہیں گے, یہ مسئلے جو کے توں رہیں گے. عوام کی رائے تو ایک طرف چلی گئی نا. آپ نے تو اٹھا کے اندر ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے نا کسی کی ایڈوائس کے اوپر. ڈبے کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں. جبھی تو عوام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے موج میلے کرتے رہے, 16 سال سے تو اقتدار میں چل رہے ہیں, مزید آپ کتنے سال گزار لیں گے. لیکن اس کا مطلب مایوس کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک چینج نے آنا ہے. جس وقت لوگ کھڑے ہو گئے نا کہ نہیں جی ہم آپ کے سامنے, جس طرح ابھی ٹینکروں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ کراچی کے اندر لوگ آ کے راستہ روکیں کہ نہیں جی اس وقت آپ کے گزرنے کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت آپ کو تو گزرنا چاہیے ناردرن جو آپ کے لیے روڈ بنائی گئی ہے وہاں سے گزرے نا. کیا ضروری ہے کہ آپ شہر کے اندر سے گزر رہے ہیں؟ جتنا کورنگی سے فیکٹریوں کے ٹینکر چلتے ہیں, ٹرالے چلتے ہیں, کیوں یہ شہر کے اندر شاہ فیصل سے ہوتے ہوئے ملیر کے اندر آ رہے ہیں اور گلشن سے گزر کے سپر؟ ان کے لیے تو راستہ بنایا ہوا ہے نا, ان کے لیے تو الگ راستہ ہے, آپ اس راستے کے اوپر جائیے. اسی طریقے سے سائٹ سے نکلنے والے جتنے بھی ٹرالر ہیں ان کے لیے ایک الگ راستہ حکومت نے بنایا ہوا تھا, تو آپ وہاں سے جائیے. نہیں, ان کو پریشانی یہ ہے کہ انہیں شہر سے گزرنا ہے, شہر سے گزر کے رونتے ہوئے چلے جائیں گے. تو پرابلم جو ہے سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم سے مراد ہمارے فیصلہ کرنے والے ارباب اختیار وہ سنجیدہ نہیں ہے. اگر تو وہ سنجیدہ ہو گئے اور بیلٹ باکس کی بنیاد پہ نتائج کا اعلان کریں تو مسئلے اسی دن حل ہو جائیں گے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر لوٹ مار ہوتی ہے. سر اگر ہم کسی بھی پارٹی کی طرف جائیں گے, سوال کریں گے تو سب ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالیں گے, کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. عوام کے مسائل تو سمجھے جاتے ہی نہیں. تو اگر اب ہم بات کریں یہ مسائل حل بھی ہوں گے یا نہیں؟ ضرور حل ہوں گے. جماعت اسلامی کو ایکشن لینا پڑے گا. حل ہوں گے جب عوام نے جن کو منتخب کیا ہے اقتدار ان کو دیا جائے. جی, اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ فی زمانہ لوٹ مار بھی کرتے چلے جائیں, اپنی جیبیں بھی بھر رہے ہیں. ان کی پارٹی کے تمام افراد جو اوپر کی ٹیئر تھی اس وقت پاکستان سے باہر ہے یا ڈیفنس کے اندر بیٹھے, اور یہی سارے لوگ غریب آباد میں ہوتے تھے, اورنگی میں ہوتے تھے, عزیز آباد میں ہوتے تھے یا کورنگی میں ہوتے تھے. کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ یہ اربوں خربوں روپے آپ نے کیسے بنائے؟ ان میں کے ایک آدمی کا میں بتا دوں, اس نے اپنی بچی کی شادی واشنگٹن DC میں کی ہے اور جہاز کے اوپر یہاں سے اپنے مہمانوں کو لے کے گئے ہیں. تو یار یہ کیا دور ہے. اسی طریقے سے دوسری پارٹی لیکن میں اس کے باوجود بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ آپ میں کچھ اچھے لوگ ضرور ہیں اور وہ اس شہر کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بہتر دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عملی طور پہ آپ یہ نہ کہیں کہ حکومت وقت کو, یہ آپ خود ہی تو حکومت وقت ہیں بھائی. آپ کو تو پارٹی کی نمائندگی کے لیے بلایا ہے اور آپ وفاق کے اندر ان کے نمائندے ہیں, اور سندھ میں بھی کوئی آپ کی لڑائی نہیں ہے, ہر چیز مل بانٹ کے آپ کھا رہے ہیں. تو سارا ملبہ آپ ڈال دیتے ہیں عوام کے اوپر. تو یہ نہیں ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں, اور جو بھی آپ کے پاس فنڈ ہے اسے صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. یہ سارے معاملات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. جی.